हयात नहीं उठी बेटा। नाजिर साहब तो नाश्ता कह रहे थे। कोमल को कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने कमरे से निकलते देखकर पूछने लगे। हयात हमेशा नाजिर साहब के जाने से पहले चली जाती थी, लेकिन आज वो कमरे से ही नहीं निकली थी। नहीं बाबा, वो सो रही है। कोमल नाश्ता करने बैठी तो उठाना चाहिए था ना, इसे पता था ना वो यूनी से छुट्टी कभी नहीं करती। जी बाबा, मुझे पता है, लेकिन क्या पता आज इन्हें लेट जाना हो, इसलिए अभी तक नहीं उठी। कोमल ने अंदाज़ा लगाया। आप दोनों नाश्ता करें, मैं उठाती हूँ जाके, शमी बेगम कहती कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो हयात दरवाजे की तरफ पुश किए सो रही थी। हयात, उठ जाओ, यूनी से देर हो जाएगी। वो आहिस्ता से इसे लाते हुए बोली। मैं नहीं जा रही, वो मुख्तसर से कहती आंखों पे बाजू रख गई। मगर क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो जितना हैरान होती तक हम था। मैट्रिक के बाद शायद ही कभी ऐसा हुआ कि इसने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से छुट्टी की हो, बल्कि वो तो बीमारी में भी जाने को तैयार रहती थी। लेकिन आज इसका बगैर किसी वजह की छुट्टी करना इन्हें हैरान व परेशान कर गया था। जी मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस दिल नहीं चाह रहा, वो नॉर्मल अंदाज में बोली। लेकिन शमीम बेगम अब बात समझ गई थी। हयात, देखो, अगर अब तुम शादी के लिए तैयार हो गई हो तो ऐसी हरकतें करके अपने बाबा को परेशान नहीं करो। वो तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं, वो खुद से कहती बाहर निकल गई। इनकी चाहती हया आंखों से बाजू हटाती गहरी सांस भर के रह गई। वो ठीक ही तो बोल रही थी। अब अगर ये कुर्बानी दे ही दी है तो फिर ये सब करके क्या जतलाना चाह रही है? अपने लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए तो खुश हो सकती है ना। क्या वो हयात नहीं चाह रही? यूनी शमीम बेगम को आते देखकर उन्होंने पूछा। नहीं, इसका दिल नहीं चाह रहा, वो आम से अंदाज में कहती नाश्ते के लिए बैठ गई। पहले तो ऐसा नहीं हुआ, तबीयत तो ठीक है इसकी, वो फिक्रमंद हुए। आप खामखा फिक्र कर रहे हैं, क्या पता कोई ज़रूरी काम ना हो आज, इसलिए नहीं जा रही हो। आप नाश्ता करें, आपको देर हो रही है। वो इतने मुतमईन करवाती खुद भी नाश्ता करने लगी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? उजाला जो किताबें उठाई थी अभी की बात पर इसे घूरने लगी। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं हर जगह घूमती फिरती रहती हूँ, और अगर मैं कहीं घूमने भी जाती तो ये किताबें साथ लेके तो हरगिज़ नहीं जाती। वो एकदम गुस्से से बोलते अभी यह डर के दूर हुई। ओहो, लगता है आज तो फिर टेस्ट याद नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ। वो चेहरे पे मुस्कान सजाए बोली। क्या खुशखबरी है, जल्दी बताओ। उजाला उतावली हुई। ये कि आज हमारी छुट्टी है, लाला किसी काम से गए हुए हैं। वो जोश से बताने लगी जब उजाला पास रखे सोफे पे गिरी। उजाला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अब ये परेशान होती जल्दी से इसको उठाने लगी। ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ, तुम सच बोल रही हो ना? वो खुशी से झूम उठी। हाँ बहन, वो मासूमियत से मुस्कुराई। हाय हाय, खाओ मेरी कसम। उजाला का हाथ पकड़ती अपने सर पर रुक गई। क्यों, मरना चाहती हो? अभी बड़बड़ाई। क्या 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 कहा? कुछ नहीं, मैं बस कह रही हूँ तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। अभी आराम से अपना हाथ इसके हाथ के नीचे से निकालती बोली। है, मेरी बहन है, मेरा तो दिल करा तुम्हारा मुंह चूम लूं। उजाला कहती आगे बढ़ी। वहीं रुक जाओ, ये ठड़कपन मेरे साथ तो ना करो। अभिया ने इसे हाथ दिखाते हुए रोक दिया। इसे ठड़कपन नहीं, प्यार कहते हैं। उजाला एक आंख दबा के बोली, जबकि अभिया दांतों तले तब लब दबा गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर में इसकी खैर नहीं थी। उजाला के हाथों। बीबी जी आयल, बाबा बुला रहे, और कितनी देर लगेगी? मुलाजमा कमरे में आती दोनों से कहने लगी, जबकि उजाला ने नासमझी से अभिया को देखा जो दांत निकाल रही थी। आयल ने ही अबिया को भेजा था कि उजाला को बुलाने, लेकिन उजाला की लटकी शक्ल देखकर अबिया को मजाक सूझा जो इसने फौरन कर दिया। क्या मतलब, लाला नीचे ही हैं? उजाला ने मुलाजमा से पूछा। जी, मुलाजमा जवाब देती पीछे से अबिया के इशारा करने पर चली गई, जबकि अबिया भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उजाला गुस्से से कहते आगे बढ़ी। अरे अरे, मैं तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी देना चाहती थी। अबिया इससे दूर भागी। ये कैसी दो पल की खुशी थी? उजाला का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो मुसलसल अबिया के पीछे भागी थी और अबिया इससे बचती आगे आगे भाग रही थी। वो दो पल ही सही, खुशी तो मिली ना। अबिया कैसी तेजी से बाहर भाग गई। पीछे उजाला पाँव पटकती किताबें उठाती नीचे चल दी। कहाँ है वो? कॉल यस होते ही पूछा गया। वो दोनों मेरे सामने एक होटल में बैठे हैं, फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने अदब से जवाब दिया। ठीक है, अब तुम वहाँ से जा सकते हो, अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ। इतना कहते दूसरी तरफ वाले ने फ़ोन रख दिया तो वो आदमी अपने रास्ते हो लिया। वो दोनों इस बात से बेखबर कि कोई इन पर नज़र रख रहा है। आमने सामने बैठे खाना खाने में मसरूफ़ थे।
کھانے کے بعد آئس کریم بھی کھانے جائیں گے نا؟ اس نے جیسے آرڈر دیا۔ کیوں نہیں، ضرور، اس نے مسکرا کر حامی بھری۔ کھانا کھا کے دونوں آئس کریم کھانے گئے۔ پھر عائش وہ آمنہ کو ڈراپ کرتا اپنے گھر نکل گیا۔ آپ ہی آپ کی دوست کی کال آ رہی ہے۔ کومل جو کمرے میں تھی حیات کے فون پر کال آتی دیکھ کر اسے باہر دینے آئی، جو اپنے ماما پاپا کے ساتھ بیٹھی بے دلی سے شادی کی شاپنگ کی لسٹ بنا رہی تھی۔ کومل اسے فون دیتی وہیں بیٹھ گئی۔ ہیلو حیات، تم نہیں چل رہی ہے کیا وزٹ کرنے؟ کال یس کرتے اسے اپنی دوست کی آواز سنائی تھی۔ یار میرا دل نہیں ہے، تم چلی جاؤ، اس نے بہانہ بنایا، یا شاید اب اس کا دل ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ جھوٹ نہیں بولو، میں جانتی ہوں تم کتنی ایکسائٹیڈ تھی ولیج جانے کے لیے، وہاں گھومنے کے لیے، اور یہ ہمارے پیپرز میں بھی کام آئے گا، اور تم اس وقت موقع کو چھوڑ رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دوست کا حیران ہونا بنتا تھا۔ وہ جانتی تھی حیات کو شروع سے گاؤں جانے کا بہت شوق تھا، اور جب یونی والے وزٹ کرانے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو سب سے زیادہ خوشی بھی وہی تھی، لیکن اب وہ منع کر رہی تھی۔ اس بات پہ یقین کرنا مشکل تھا۔ میں جانتی ہوں سب، لیکن اب میرا کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا، پلیز تم چلی جانا، اس نے بیزاریت سے کہا۔ کل لاسٹ ڈیٹ ہے، تم نام لکھوا لینا اور پرسوں جانا ہے۔ تو سن لو، تم ہمارے ساتھ چلو گی، بس بات ختم۔ اس کی دوست نے اپنا فیصلہ سناتے کال کٹ کر دی، تو وہ بھی سر جھٹکتی اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہاں جانا ہے آپ ہی؟ کومل نے سرسری سا پوچھا۔ یونی والے وزٹ پہ لے کے جا رہے ہیں ولیج، اس نے بھی سرسری سا جواب دیا۔ کیا، اور آپ نے انکار کر دیا؟ کومل نے چونک کے دیکھا، اور اسی وقت ناصر صاحب اور شمیم بیگم نے بھی دیکھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے اس کے شوق کو۔ آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بس میرا دل نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہی ہوں، اس نے مسکرا کے سب کو مطمئن کرنا چاہا۔ بیٹا کیا بات ہے، آپ یونی بھی نہیں گئی آج، اور آپ وزٹ پہ جانے سے بھی منع کر رہی ہو؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتاؤ، اگر شادی کی وجہ سے پریشان ہو تو بتاؤ، ناصر صاحب نے بہت پیار سے پوچھا۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ تو پھر آپ کو جانا چاہیے، اس سے آپ کو پڑھائی میں بھی مدد ملے گی۔ جی بابا، میں چلی جاؤں گی، انہوں نے اتنے پیار سے بولا کہ حیات منع نہ کر سکی۔ تھوڑی دیر لسٹ بنانے کے بعد وہ سونے کا کہتی کمرے میں آ گئی، لیکن نیند تو شاید اب بہت دور تھی۔ ایک نئی صبح، ایک خوبصورت دن اور ایک نئے سفر کی شروعات۔ آپ ہی آپ کا سارا سامان رکھ دیا ہے؟ کومل اس کا بیگ بند کرتی باہر لے آئی، جہاں حیات کبٹ کے پاس بیٹھی اپنے شوز نکال رہی تھی۔ ناصر صاحب کی خوشی کے لیے وہ دوسرے دن جا کے اپنا نام لکھوا آئی تھی، اور آج وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ چلے بیٹا، ناصر صاحب شمیم بیگم کے ساتھ باہر آتے ہوئے بولے۔ آپ کو آفس سے دیر ہو جائے گی بابا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ شوز پہن کے کھڑی ہوئی۔ ایک دن دیر سے چلا جاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی روز رکشے یا بس میں جاتی ہوں، آج اپنے بابا کے ساتھ اس کی بائک پہ چلو۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے بولے تو وہ ہولے سے ہاں میں سر ہلاتی ان کے ساتھ ہولی۔ وہ لوگ یونی پہنچے تو اس کی دوست دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اللہ حافظ بابا، اس نے ایک بیگ اپنے کندھوں پہ ڈالا اور دوسرا ہاتھ میں اٹھایا۔ یہ لو، ناصر صاحب نے کچھ پیسے اس کی طرف بڑھائے۔ ارے نہیں بابا، میرے پاس ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں جانتا ہوں تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی رکھ لو، اتنی دور جا رہی ہو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان کے اصرار پر اس نے پیسے تھام لیے اور انہوں نے خداحافظ کہتے اندر بڑھ گئی۔ یار میں گھر میں بیٹھی بور ہو گئی ہوں، کیوں نہ آج ہم ندی کنارے چلیں؟ ابھی اور اجالا دونوں ہال میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، جب اچانک اجالا نے آئیڈیا دیا۔ خیال اچھا ہے، لیکن کیا کوئی ہمیں جانے دے گا؟ ابیا بھی نا امیدی سے کہا۔ کیوں نہیں جانے دے گا، ہم جائیں گے، میں بھی جا کے دادی جان سے بات کرتی ہوں۔ اجالا اوور کانفیڈنٹ ہوئی۔ ہم اجازت تو مل جائے گی، لیکن بھائی کے ان دو گارڈز کا کیا کریں گے؟ وہ سوچنے کے انداز سے بولی۔ ان کا بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے، میں پہلے اجازت لے کر آ جاؤں، جب تک تم تیار ہو جاؤ۔ اجالا کہتی دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آہستہ سے دروازہ بجاتی اندر داخل ہوئی تو دادی جان ہاتھ میں تصویر لیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اجالا کو اندر بلایا۔ دادی جان کیا ہم سیر کے لیے جا سکتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائی، جبکہ دادی نے کچھ پڑھتے نام میں سر ہلایا۔ پلیز دادی، ہم ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے، اور وہ جو بھائی کے گارڈز ہیں وہ بھی تو ہم ساتھ ہوں گے ہمارے۔ اس نے جیسے التجا کی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ وہ تھوڑی دیر بعد تصویر پوری کر کے بولی۔ اوکے دادی جان، ہم وقت سے آ جائیں گے۔ وہ ان کے گلے لگتی تیزی سے باہر نکل بھاگ گئی، تو وہ اس کی جلد بازی دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی مسکراتی۔ وہ لوگ گاؤں شروع ہوتے ہی وہاں بنے ایک ہوٹل میں رکے تھے، جو گاؤں کے سردار نے ہی بنوایا تھا۔
وہ لوگ تھوڑا آرام کر کے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اب کچھ اسٹوڈنٹ گاؤں وزٹ کرنے نکلے تھے۔ حیات وہ دیکھو وہاں کتنے سارے درخت ہیں، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ حیات کی دوست اس کا ہاتھ پکڑتی اپنے ساتھ لے گئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ دونوں؟ باغ کی چوکیدار نے دروازے پہ ہی روک دیا۔ اندر جا رہے ہیں، حیات کہتی اندر جانے لگی۔ آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے، یہاں جانا منع ہے۔ یہ باغ اس گاؤں کے سردار کی ملکیت ہے، جہاں ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں اندر جا سکتا۔ چوکیدار نے صاف انکار کیا۔ کیوں، یہاں کیا درختوں پر سونا اگتا ہے جو ہم چوری کر لیں گے؟ چوکیدار کے انکار پر حیات بھڑک گئی۔ بی بی جی ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں کرنے دیں، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرتا، وہ تو بس اپنا کام کر رہا تھا۔ اوہو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں کھڑے رہنے کا، وہ کہتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اور کہہ دینا اپنے سردار سے اگر کسی کو جانے نہیں دینا تو اکھاڑ کے پھینک دے اس باغ کو۔ وہ رک کے غصے میں جو منہ میں آیا وہ کہتی دوسری طرف بڑھ گئی۔ حیات غصہ نہیں کرو، اس کی دوست نے اس کا غصہ کم کرنا چاہا۔ میں تھوڑا آگے جا رہی ہوں، پلیز میرے پیچھے نہیں آنا، وہ کہتی ایک طرف چل دی جہاں سر سب لہراتے کھیت تھے۔ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی تھی۔ وہ یہاں آنے کے بعد کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی، جیسے ساری پریشانی ساری فکروں سے آزاد ہو گئی ہو۔ یہاں کے پرسکون مال میں آنے کے بعد وہ پچھلے کچھ دنوں کی باتیں بھولتی جا رہی تھی۔ جہاں بھی نظریں گھمائی وہاں ہریالی ہی ہریالی، ہر طرف سبزاب، رنگ برنگی پھول، فضا میں گھلی بھینی بھینی خوشبو اس کی ساری ذہنی تھکاوٹ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ آس پاس کے نظاروں کو دیکھتی بس چلتی جا رہی تھی ایک نامعلوم منزل کی طرف۔ اجالا یہاں تک تو آ گئے ہیں لیکن اب ندی پہ کیسے جائیں؟ یہ لوگ تو ہمیں کبھی اکیلے نہیں جانے دیں گے اور ان کے ساتھ ہم انجوائے نہیں کر سکیں گے، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ سامنے درخت دیکھ رہی ہو، ہمیں پہلے وہاں تک جانا پھر ہی ہم آگے جا پائیں گے، اجالا نے کچھ سوچ کے کہا۔ مگر وہاں بھی جائیں گے کیسے؟ ابھی نے گارڈز کو دیکھا جو وہیں ان کے آس پاس ہی کھڑے تھے۔ سنو ہم وہاں تک جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، آپ لوگوں کو ہمارے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سامنے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے کہا جس کے چاروں طرف بڑی بڑی گھاس تھی۔ سوری میڈم، اب ہم آپ دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، سر کے سخت آرڈر ہیں، ایک گارڈ ہاتھ پشت پہ باندھے کھڑا رہا ہوتا بولا۔ تو ہم کون سا دور جا رہے ہیں، یہاں سے بھی تو نظر آتے رہیں گے نا، اور آپ بھائی کی فکر نہ کریں، ان سے ہم خود بات کر لیں گے، اور ویسے بھی انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ ہم تو بتائیں گے ہی نہیں کہ آپ لوگ بتاؤ گے۔ اجالا کے پوچھنے پر دونوں گارڈز نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بس پھر ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، آپ لوگ ہمیں یہیں سے دیکھ لینا، اس نے مسکرا کر کہا۔ پہلے تو دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں ہم کوئی مصیبت میں نہیں پڑ جائیں۔ پھر اجالا کی بات آتے ہی کہا کہ سر کو کون بتائے گا، تو جانے کی اجازت دے دی۔ شاور نے سب کے لیے ہی گارڈز رکھے ہوئے تھے کیونکہ وہ جتنا اونچائیوں کی بلندیوں پر تھا اتنے اس کے دشمن بھی تھے۔ وہ اپنی فیملی پر تو کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا، وہ جتنا سنجیدہ اور سخت لوگوں کے لیے تھا وہ اتنا ہی نرم اپنی فیملی کے لیے ہے۔ اس کے دو روپ ہیں، ایک وہ جو آفس میں ہے خلوص خصیل سخت مزاج، اور دوسرا وہ جو گھر میں ہے نرم مزاج پیار سے بات کرنے والا۔ وہ دونوں درخت کے پاس پہنچ تو گئیں، اب بس ایک موقع کی تلاش میں تھی کہ کب ان کی گارڈز کی نظریں ان سے ہٹے اور وہ وہاں سے رفو چکر ہوں۔ یہ انتظار بھی ان کا جلدی ختم ہوا۔ وہ دونوں گارڈز ایک دوسرے سے کچھ بات کرنے میں لگے اور وہ دونوں بس یہی موقع غنیمت جان کے وہاں سے نکل گئیں اور ندی پر پہنچ کے ہی سانس لیا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ اجالا تمہارا دماغ کتنا چلتا ہے، ابھی وہاں درخت کے ساتھ رکھے پتھر پہ ہنستے ہوئے بیٹھی۔ ہاں ہاں بس جی، ہمارا یہی تو کمال ہے، وہ ہنستی گردن اکڑا کے بولتی، خود بھی ندی کے ساتھ رکھے ایک چھوٹے سے پتھر پہ بیٹھ گئی۔ سر یہ عائش ملک ہے، ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ان کے ساتھ ہے، شاور کے سیکریٹری نے عائش کا تعارف کروایا۔ شاور اور عائش دونوں ہی ایک جگہ میٹنگ میں آئے ہوئے تھے۔ ہیلو مسٹر عائش، کافی نام سنا ہے آپ کا، شاور نے ہاتھ ملاتے ایک ہلکی سی مسکراہٹ پاس کی۔ آپ کو بھی کون نہیں جانتا، بزنس کی دنیا کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں آپ، امید ہے آپ کے ساتھ کام کر کے اچھا لگے گا، عائش نے کافی دوستانہ انداز میں کہتے ہاتھ ملایا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے لفٹ تک آئے۔ کیا ہم آج کا ڈنر ساتھ کر سکتے ہیں؟ عائش نے آفر کی جو شاور کو ناقابل قبول لگی۔ کیوں نہیں، بالکل، اچھا ہے، اسی بہانے کام کی بھی تھوڑی ڈسکشن ہو جائے گی، شاور نے خوش دلی سے کہا۔ مجھے تو لگا تھا آپ انکار کر دیں گے لیکن آپ تو مان گئے، عائش کہتا ہے پہلے لفٹ میں داخل ہوا پھر شاور داخل ہوا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا؟ شاور گراؤنڈ فلور کا بٹن دباتے بولا۔ میں نے سنا تھا کافی خڑوس ٹائپ ہیں آپ،
جلدی کسی کی آفر قبول نہیں کرتے۔ وہ گہرا مسکرایا۔ بندے بندے کی بات ہوتی ہے مسٹر عائش، آپ سے مل کے اچھا لگا۔ اب میں چلتا ہوں، رات ڈنر پہ ملاقات ہوگی، میں فون پہ بتا دوں گا کہ کہاں جانا ہے۔ جاوید کہتا سیدھا باہر نکل گیا۔ اب تو عائش بھی آنکھوں پہ گلاسز لگاتا، کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر خود بھی وہاں سے نکل گیا۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے ندی کے پاس بیٹھی تھی جب اسے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولتے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھتی واپس آنکھیں بند کر گئی، لیکن آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑی اور تھوڑا دور دیکھا تو کوئی لڑکی مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ پلیز میری بہن کو بچا لیں، وہ ڈوب رہی ہے، اس لڑکی نے گویا منت کی۔ حیات نے اپنے کندھوں پر ڈالا بیگ جلدی سے اتار کے سائڈ پہ رکھا، پھر ادھر ادھر دیکھتی، جلدی سے اپنی چادر اور دوپٹے پہ اتارتی بغیر سوچے سمجھے ندی میں کود گئی۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سہارا دیتی لڑکی کو کنارے تک لائی، باہر اور کھڑی لڑکی کی مدد سے اسے باہر نکالا۔ اجالا تم ٹھیک ہو؟ پریشان ابیا نے سے پکارا جو کھانس رہی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی، ورنہ پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا۔ سانس باہر کرتی اجالا بولی، یہ میرا فرض تھا، لیکن جب تم کو تیرنا نہیں آتا تو تم ندی میں گئی کیوں تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولی، میں جان بوجھ کے نہیں گئی تھی، میں تو بس اس پتھر پہ چڑھ کے وہ پھل اتار رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے پاؤں پھسل گیا۔ وہ کنفیوز سی بولی، وہ پتھر کتنا چکنا ہے تو ظاہر سلپ تو ہوگی نا، لیکن احتیاط، آئندہ احتیاط کرنا ایسی بے وقوفی کرنے سے۔ حیات نے ڈانٹا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ لیکن آپ کو تیرنا کیسے آتا ہے؟ ابھی نے کب سے اپنے دماغ میں چلتا سوال پوچھ لیا۔ اسکول میں سکھاتے تھے، وہاں سے سیکھا تھا، اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ آپ کیا شہر سے آئی ہیں؟ اجالا نے بھی ایک اور سوال کیا۔ ہاں، ہماری جوڑی والے ہمیں یہاں وزٹ کروانے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کہتی کھڑی ہوئی تو اجالا بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی، لیکن ایک دم لڑکھڑا گئی۔ آرام سے، ابھی اور حیات نے جلدی سے سہارا دیا۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ میرے پاؤں میں تو لگ گئی اور میرے کپڑے بھی بھیگ گئے ہیں۔ اجالا روحان سی ہوئی، تم یہ میری چادر اوڑھ لو۔ حیات نے اپنی چادر اس کے گرد ڈالی۔ کپڑے تو آپ کے بھی بھیگ گئے، آپ کیسے جائیں گی؟ ابھی نے اسے دیکھا جو پوری بھیگی ہوئی تھی۔ میرے پاس ایک کوٹ ہے اور دوپٹہ بھی ہے، میں وہ لے لوں گی، تم لوگ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں چھوڑ دیتی ہوں، حیات نے بیگ سے کوٹ نکالتے پہنتے ہوئے پوچھا۔ یہاں سے تھوڑی دور ہماری گاڑی کھڑی ہے، آپ بس ہمیں وہاں تک چھوڑ دیں۔ اجالا کہتی ان دونوں کے سہارے پر کھڑی ہوئی۔ ہماری گاڑی کہاں گئی؟ وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں نہ گاڑی تھی نہ ہی گارڈ تھے۔ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ ابھی نے رونی صورت بنائے پوچھا۔ تم دونوں پریشان نہیں ہو، میں چھوڑ دیتی ہوں، ہم دونوں تمہیں سہارا دیں گے، حیات نے مسکرا کر کہا۔ مگر ہم جائیں گے کیسے؟ اجالا کے چہرے پہ فکر صاف ظاہر تھی۔ چل کے، اور کیسے؟ حیات کہتی آگے بڑھنے لگی تو وہ دونوں بھی ساتھ ہی بڑھی، کیونکہ اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے تم دونوں کا نام ہی نہیں پوچھنا ہی بھول گئی۔ چلتے چلتے حیات نے سوال کیا۔ میرا نام اجالا ہے اور میں ابھیا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حیات ہے۔ ارے واہ، بہت پیارا نام ہے۔ اجالا کے کہنے پر وہ مسکرائے۔ آس پاس سے جاتے لوگ انہیں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، جس کا اثر ان تینوں کو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج تو نہ کوئی ٹانگا دکھ رہا ہے نہ ہی بیل گاڑی۔ ابھی نے ادھر ادھر سر گھما کے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، ہم جلدی پہنچ جائیں گے، بس تم لوگ راستہ بتاتی جاؤ۔ حیات کے کہنے پر وہ ہاں میں سر ہلاتی راستہ بتانے لگی۔